हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ी है, जरा सब समाप्त करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, सूरह इब्राहीम की आयत करीमा। अल्लाह ताला फरमाता है, हालांकि ये बात जान लो, हर दिन हर रात अल्लाह का, रात हो या दिन हो सब अल्लाह का, और कोई सा भी महीना हो सब अल्लाह ही का। क्यों? अल्लाह ने एक जगह फरमाया 24वें पारे में, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मोमिनो अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद मत हो, उसकी रहमत से हमेशा उम्मीद लगा के रखो और सिद्क और यकीन के साथ लगा के रखो। हजरत अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह, रब की बारगाह में कैसे दुआ मांगना चाहिए? ये तफसीर खज़ाइनुल इरफान के अंदर है। तो फरमाया हुजूर ने, दुआ कैसी मांगनी चाहिए अली? सिद्क और यकीन के साथ मांगनी चाहिए। अच्छा, दुआ किसके लिए मांगनी चाहिए ज्यादा बेहतर? तो हुजूर ने फरमाया आखिरत यानी आखिरत के लिए मांगनी चाहिए। फिर पूछा, अच्छा या रसूल अल्लाह ये बताइए निजात किस में है, ऐसी दुआ कौन सी होनी चाहिए या क्या करना चाहिए? तो हुजूर ने फरमाया हलाल खाना चाहिए और सच बोलना चाहिए। ये तमाम तालीमात जो है या हमारे तुम्हारे लिए अल्लाह ने क्या फरमाया? सब रात दिन सब खुदा का है, लेकिन अल्लाह फरमाता वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, लोगों से कहो कि खास दिनों को याद रखें। जो मखसूस दिन है, खास दिन है या खास रातें हैं, उनको याद रखो। उसमें खास फजल होता है, खास बरकत होती है, खास नुज़ूल रहमत होता है। अब मैं बगैर किसी तनकीद और तमहीद के मैं अपनी बात आगे लेके जाऊं। इसी तरह एक जगह कुरान मजीद में आया है, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि खलक़स-समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम। महीनों की गिनतियां शुमार है और महीने 12 है, महीने 12 है। फी किताबिल्लाहि खलक़स-समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ने किताब में फरमा दिया अपने कलाम में कि जमीन और आसमान की जिस तरीके से अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाई है, ऐसे महीनों की भी तख्लीक फरमाई है, और महीनों में भी अज़मत और बरकत और हुर्मत वाले भी हैं, उसमें मुहर्रम और हराम भी। अब बात समझ में आ गई? सारा वक्त रात दिन सब अल्लाह ही का है, उसकी रहमत हर वक्त बरसती है, नाजिल होती है, और तौबा के भी दरवाजे खुले हुए। अल्लाह ने फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, लोगों से कहो कि अल्लाह ताला के खास दिनों को याद रखे। और जाहिर सी बात है, मुहर्रमुल हराम आपकी जिंदगी में बहुत मर्तबा आ चुका होगा, और ये भी जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम में एक दिन को आशूरे का दिन बोला जाता है, उसको आशराए मुहर्रमुल हराम बोला जाता है किताबों में, यानी मुहर्रम का 10वां दिन, इसको आशूरा बोला जाता है। अब आशूरे के ताल्लुक से किताबों में क्या अज़मत है, अल्लामा अब्दुर रहमान सुफूरी अपनी किताब नुज़हतुल मजालिस में भी लिखते। और गौसे पाक का तो आपने नाम सुना होगा, ये गौसे पाक ज़बान पे नाम लेने के लिए ही नहीं है, ये पढ़ने के लिए भी है। इनकी मक्तूबात में से एक किताब है बुनियतुत तालिबीन, उसके अंदर भी लिखा हुआ है मुहर्रमुल हराम और आशूरे के दिन के फज़ाइल। क्या लिखा हुआ है? अल्लामा अब्दुर रहमान सुफूरी लिखते हैं, बल्कि मैं हदीस पाक भी बता दूं। पहले हजरत उमर बिन खत्ताब का तो नाम सुनिए, ये हुजूर के दूसरे खलीफा है। आपने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आशूरे यानी आशराए मुहर्रम की अज़मतें हमारे लिए भी है?
جب یہ کہا تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں میرے عمر، عشرائے محرم یعنی عاشورے کی برکتیں عظمتیں اللہ نے ہمارے لیے بھی نازل فرمائی ہے۔ تو حضور نے آگے ارشاد فرمایا اس دن اس کی عظمت یہ ہے عشرائے محرم یعنی عاشورے کے دن کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن ہی اسی دن اللہ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند و سورج ستاروں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے عاشورے ہی کے دن جبریل علیہ السلام کو بھی اپنے فضل سے پیدا فرمایا، اور مزید ملائکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے ہی دن پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر پہلی بارش اپنی بارش رحمت نازل فرمائی تھی وہ بھی عاشورے کا ہی دن تھا۔ اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں قیامت بھی قائم ہوگی وہ بھی عاشورے کے دن ہی ہوگا۔ یہ کم و بیش حضور نے حضرت عمر بن خطاب کو بتلائی۔ اگر عبد الرحمن سپوری کہتے ہیں اسی دن اکثر انبیاء اعظام کو اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی عاشورے کے دن انبیاء اعظام کی جماعت کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، بلکہ دنیاوی امتحان اگر ان کو دیے گئے تو نجات بھی اسی دن عطا فرمائی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے علامہ سپوری فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلعت اسی دن عطا فرمائی تھی، اور اللہ نے آپ کی توبہ بھی عاشورے کے دن قبول فرمائی تھی۔ برکتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ اگر کتابوں کو کھولا جائے اور آنکھوں کو پلٹا جائے اور محدثین اور مفسرین کو پڑھا جائے اسی طرف اشارہ آتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے جب لہریں دریا نیل میں سے گزرے اور فرعون کے پیچھے سے گیا وہ ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، تو وہ دن عاشورے کا ہی دن تھا۔ سمجھ رہے نا؟ اب یہ لفظ میں نے اس لیے بولا تاکہ اگلی حدیث آپ کو سمجھ میں آئے میرے بھائیوں۔ اب ذرا سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف دیکھے حیران مت ہو، امام حسین کا فیضان نازل ہونے والا۔ مسلم شریف میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے بعد اگر کسی دن کا روزہ رکھنا افضل ہے تو 10 محرم کے دن روزہ رکھنا افضل ہے، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ اب ذرا سمجھے، ایک حدیث پاک پڑھوں میں، اس کے بعد اور بھی مزید سمجھ میں آئے گا۔ میرے آقا سچے ہیں، خبر دینے والے سچے ہیں، میرے آقا بہت سچے ہیں۔ دنیا کی زبان میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی زبان میں نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرما گئے مدینہ منورہ میں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف بچپنے کا عالم ہے، اور بچپنے کا عالم ہے کھیل کود کے دن ہے، یعنی جو بچے کے بچپنے کے عالم میں ایام ہوتے ہیں وہ ایام سے حضرت امام حسین گزر رہے، اور حضرت ام فضل یہ کون ہے؟ یہ حضور کی سگی چچی ہے۔ حضور کے جو چچا ہوئے ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے نبی کے دین کو اسلام کرنے میں بہت پہل کی ہے، سستی نہیں کی۔ انہی میں سے حضرت امیر حمزہ نے 6 ہجری کو اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عباس کی جو زوجہ محترمہ ہے اور حضور کی سگی چچی، گھر کا معاملہ ہے، سگی چچی حضور کی بارگاہ میں تشریف فرماتی، آپ حضور کی بارگاہ میں تشریف فرماتی، حضرت ام فضل کہتی ہے اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضور کے فرمان کو اور وہاں کی تمام صورتحال کو حضرت ام فضل بیان کر رہی ہے، اور کہتی ہے میں حضور کے گھر تھی،
اور حضور کے جو نواسے حسین تھے وہاں کھیل رہے تھے۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں اتنے میں کیا ہوا، بے ساختہ بے اختیار حضور کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو گئے، اور میں نے بے ساختہ اور بے اختیار کا مسئلہ سمجھ لے، مذہب اسلام میں 3 دن سے زیادہ سوگ اور غم جائز نہیں ہے، اور بیوی کا شوہر انتقال کر جائے تو عدت 4 مہینے 10 دن، یہی اس کا سوگ ہے، باقی کوئی اجازت نہیں۔ لیکن ہاں کسی کا ظلم اور اگر کسی کی تکلیف سننے کے بعد مسلمان کی آنکھوں سے بے ساختہ یعنی جبرن نہیں، زبردستی نہیں، سننے کے بعد اس کی آنکھ سے آنسو آٹومیٹکلی نکل آئے تو یہ محبت کی علامت ہے، یہ عذر ہے، اس پہ کوئی کلام نہیں کیا اسلام نے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب حضور کی زندگی سے سارے مسائل حل ہوتے چلے جاتے۔ حضرت ام فضل کہہ رہی ہے حضرت امام حسین کھیل لے، اور حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بھی بیٹھی ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے بے ساختہ، اور حضرت ام فضل نے دیکھا اور حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ ابھی تو آپ کلام کر رہے تھے اور اچانک ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے بے ساختہ بے اختیار، یا رسول اللہ کیا وجہ ہوئی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ذرا الفاظ سن لے، آقا نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل، اے میری چچی ام فضل میری بارگاہ میں ابھی جبریل آئے تھے، اتانا جبریل، ابھی میری بارگاہ میں جبریل آئے، فاخبرنی، اور جبریل نے مجھ کو خبر دی ہے، کیا خبر دی ہے؟ ان ابنی ھذا یعنی الحسین، یعنی کیا جبرائیل نے خبر دی ہے؟ یا رسول اللہ یہ جو تمہارا بیٹا تمہارا نواسا حسین ہے، یقتل بعدی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے وصال کے بعد، میرا پردہ فرمانے کے بعد میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، یقتل بعدی، میرے چلے جانے کے بعد جبریل بتا رہے ہیں اور حضور اس کی خبر عطا فرما رہے ہیں، کہا یقتل بعدی، میرے چلے جانے کے بعد حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری چچی میری آنکھوں میں بے ساختہ بے اختیار آنسو آنے کا مطلب اور یہ ہے بِعَرَضِ الْعِرَاقِ يُقَالُ لَهَا کربلا، حضور فرماتے ہیں جبریل نے کہا ہے کہ میرا حسین زمین عراق کی حصہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اب آقا ارشاد فرماتے میری چچی سن لو، جبریل نے بات یہ تک نہ رکھی، فرمایا اپانی تربت من تربت الحمرا، جبریل نے سرخ رنگ کی مٹی کو میرے ہاتھ میں رکھ کے گیا، جبریل نے سرخ رنگ کی مٹی میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دی اور میں نے اس کو لے لیا۔ پھر فرمایا ام فضل میری چچی اس لیے میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے بے ساختہ بے اختیار، یعنی حسین کی محبت مجھ پر غالب آ گئی اور مجھ سے بے اختیار وہ آنسو نکلنا شروع ہوئے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں سرخ رنگ کی مٹی حضور کے ہاتھ میں تھی، آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ حضور اس مٹی کو سونگتے تو اس مٹی سے بلا اور ظلم کی خوشبو آتی تھی۔ آقا کریم نے اس مٹی کو لیا اور اٹھے اور ازواج مطہرات یعنی اپنی بیویوں کی بارگاہ میں گئے، اور جانے کے بعد آقا کریم نے اس رنگ کی مٹی کو لینے کے بعد اپنی امہات المسلمین جو اس وقت حیات تھی ان کی بارگاہ میں گئے، اور جانے کے بعد حضرت ام سلمہ کو پکارا، یا ہم مسلمانوں کی ماں ہے، ام سلمہ کو پکارا اور کہا ہے ام سلمہ یہ سرخ رنگ کی مٹی رکھ لو، یہ جبریل مجھے دے کے گئے ہیں اور مجھے ساری بات بتلا کے چلے گئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے مزید کہا ام سلمہ اس مٹی کو حفاظت کے ساتھ رکھنا اور
یہ کربلا کی مٹی ہے اور اس مٹی کی حفاظت کرو گی. جب کربلائے معلیٰ کا واقعہ نمودار ہوگا تو یہ مٹی جب میرا حسین وہاں دین کی خاطر میری خاطر خدا کے دین کی حفاظت کے لیے جب شہید ہو جائے گا تو یہ مٹی اس دن خون بن جائے گی. آپ سمجھ لینا میرا تمہارا نواسا شہید ہو گیا ہے. اب ذرا بات سمجھیں, اس حدیث میں ایک نقطہ پیش کر دوں. اس وقت تقریباً حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ امہات المومنین کی کثرت تھی. حضرت عائشہ تھی, حضرت صفیہ تھی, حضرت سودا تھی, حضرت زینب تھی, یہ کئی امہات المومنین موجود تھی. اب ذرا سمجھے حضرت ام سلمہ کے ہی ہاتھ میں حضور نے کیوں مٹی دی؟ اللہ نے کئی جگہ قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی, اے غیب کی خبر بتانے والے نبی, کئی جگہ فرمایا ہے. اور نبی کا معنی یہی ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والا. اور میرا نبی جو بھی بتاتا ہے اللہ کی عطا سے بتاتا ہے. اور جب اللہ فضل فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے ہر وہ کام لیتا ہے جو خدا چاہتا ہے. ذرا زور سے بول دے یا ایھا النبی, اے غیب کی خبر دینے والے. تو حضور جانتے تھے کہ ام سلمہ میری زوجہ ہے, میں چلا جاؤں گا, باقی زوجہ وہ بھی چلی جائیں گی. لیکن یہ حضور کو کیسے پتا چل گیا کہ ام سلمہ کربلا کا واقعہ نمودار ہوگا تو یہ حیات رہیں گی؟ اس کا مطلب یہ ہوا حضور چاہتے تو عائشہ کو دیتے, حضور چاہتے تو حفصہ کو دیتے, حضور چاہتے تو سودا کو دیتے, حضور چاہتے تو زینب کو دیتے, حضور چاہتے تو ام میمونہ کو دیتے. لیکن حضور نے ام سلمہ کے ہاتھ میں اس لیے دیا کہ اللہ کی عطا سے اور حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے ام سلمہ کربلا کا واقعہ اپنی حیات عالم میں ملاحظہ فرما لیں گے, آپ کو موت نہیں آئے گی, آپ کو موت نہیں آئے گی. یہ حضور اپنی نبوت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. کون دیکھ رہے تھے؟ بارش ہو رہی ہے, اندر آ جائیے, اندر آ جائیے, پیچھے مت کھڑے ہوئیے گا, اپنے مقررہ وقت پر کلام ہو جائے گا, آپ بھی آگے آ جائیے میرے بھائیوں. بارش ہو گئی ہے, کثرت لوگوں کی بڑھ رہی ہے, آگے آ جائیے, آگے بیٹھ جائیے اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد. اس لیے امام اہل سنت نے کہا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے گے. اور میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, درجے بہا دیے ہیں. دیکھو بات سمجھداری سے کر رہا ہوں تو سمجھ کے لے لینا. اب یہ حدیث پتہ چل رہی ہے, اب میرے آقا نے یہ آپ نے پیشن گوئی اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ کو عطا فرما دی, اور ام سلمہ نے بھی اس تحفے کو بڑے اچھے انداز سے پیش رکھا. آپ نے کانچ کی بوتل میں حفاظت کے ساتھ رکھا. ام سلمہ کہتی ہے جب کربلا کا واقعہ نمودار ہوا اور عین جب شہادت کا وقت تھا, شہید ہو گیا حسین, تو مدینے میں میں حاضر تھی اور یہ خون بن گئی ساری مٹی. تو میں مدینے والوں کو خبر دے دی کہ آج جو ہے نواز حسین جو ہے دین کی خاطر نانا کی خاطر شہید ہو گئے ہیں. ام سلمہ کہتی ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چل گیا تھا. اب اس پر میں کلام انشاءاللہ کل یا پرسوں کرنے والا ہوں. اب ذرا سمجھے, حضرت عبداللہ بن عباس عاشورے کے تعلق سے کلام کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ. عبداللہ نے اپنے ابا حضرت عباس سے سنا ہے, اور حضرت عباس یہ حضور کے چچا ہیں, اور حضور کے چچا کے بیٹے عبداللہ ہیں, اور یہ حضور کے سگے چچیرے بھائی ہیں. یہ کہتے ہیں آقا کریم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے کر کے آئے تو آپ نے یعنی محرم الحرام کا مدینہ عاشورے کا دن تھا, اور آپ نے یہودیوں کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا, اور حضور نے پوچھا اے لوگو تم روزہ 10 محرم کا کیوں رکھتے ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی عرض گزار ہوئے ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں
کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آپ دریائے نیل کی طرف بڑھے تھے فرعونیوں کو چھوڑ کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن یعنی آج کے دن 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی فرعونیوں سے اور ان کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے ہم اپنے نبی کو یعنی نجات اللہ نے عطا فرمائی اور ہمارے نبی کو کامیابی مل گئی، تو ہم اس خوشی میں 10 محرم کو ایسا ہوا تو ہم شکرانے کے طور پر اپنے نبی کے لیے اور اپنے نبی کے خدا کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو حضور نے ملاحظہ کر لی اور حضور نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اب وہاں صحابہ اکرام کی جماعت بھی تھی، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور ان سے بھی مخاطب ہے یہودیوں سے، کہتے ہیں ارے موسیٰ علیہ السلام سے موافقت تم سے زیادہ تو ہم کو ہے، اس کے حقدار ہم زیادہ ہیں، کیونکہ تم تو باطل ہو، ہم تو حق پر ہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے یہ فرمایا اور کہا ہم کو زیادہ حق ہے عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے بے پناہ باتیں بتا دی، بے پناہ خوشخبری عطا فرما دی، اس لیے میرے آقا نے فرمایا صبح قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا، اور میرے آقا نے عاشورے کا روزہ بھی رکھا اور امت کے لیے پیغام بھی دے دیا کہ تم نے بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھو اور میری سنت کو زندہ کر لو۔ اور حضور نے مزید فرمایا کہ عاشورے کا اکیلا روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کے ساتھ میں ایک اور بڑھا لینا ہے، یعنی یا تو 9 میں رکھو اور 10 میں بھی رکھو، 10 میں رکھو تو 11 میں رکھو، یعنی یہودیوں سے مشابہت نہیں کرنی ہے، بلکہ اسلام وہ ہے جو اکیلا رنگ پیدا کرتا ہے، جو اسلام کے رنگ جیسا کسی مذہب میں رنگ نہیں پایا جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا پسندیدہ دین کیا ہے؟ ذرا زور سے بول دے، ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کا پسندیدہ دین کیا ہے؟ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، محبوب میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند فرمایا ہے۔ اگر خدا کو دین پسند ہے، مصطفیٰ کے لیے بھی دین پسند فرمایا، چنا رب نے، تو اس کا رنگ بھی تو سب سے الگ ہوگا، اس کی بات بھی تو سب سے الگ ہوگی، اس کی اندر سارے کمالات بھی تو الگ ہوں گے، اس کے احکام شرع بھی تو الگ ہوں گے، اس کے فضائل بھی تو الگ ہوں گے، اس کی اہمیت بھی تو الگ ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر مذہب کے معاملات اور بانیان الگ الگ ہے، لیکن ہمارے دین اسلام کا خدا اللہ رب العزت کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو خدا کے مقابلے میں کوئی خدا نہیں آتا ہے، سب باطل ثابت ہوتے ہیں، اور خدا وہ ہے جس کی مسجدوں میں عبادت ہوتی ہے اور وحدہ لا شریک کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یہ دین اسلام کا خدا ہے، اور دین اسلام کا پیغمبر خاتم الانبیاء ہمارے نبی سردار الانبیاء ہے، جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نبی تو لاکھوں میں آئے ہیں، لیکن مصطفیٰ جیسا کوئی جواب نہیں رکھتا ہے۔ اونچے میں اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی، اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چنگا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو میرے بھائیوں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دین اسلام الگ رنگ رکھتا ہے، دین اسلام الگ چمک رکھتا ہے، اس کی الگ ہی پہچان ہے۔ اب ذرا میں بتا دوں، اب میں تمہیں ترتیب بھی اعمال بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے عاشورے کے فضائل تو بیان کر دیے حضرت، آپ یہ نہیں بتا رہے ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ اور جو اصفیاء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، ذرا سمجھے، جب عاشورے کی رات آئے یعنی 9ویں تاریخ گزرے اور 10ویں آ جائے، تو سب اصفیاء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، یعنی 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، یعنی 4 رکعت نماز ادا کرے نفلی، یعنی شکرانے کے طور پر ادا کرنی ہے عاشورے کا دن آنے کے طور پر، اور 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں کیا کرنا ہے؟ ہر رکعت میں جو ہے آیت الکرسی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور 3 مرتبہ قل اللہ کی سورت پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر نماز 4 رکعت پڑھ لو، پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ کی سورت پڑھنی ہے، اور درود شریف پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا گیا ہے جو اس طرح 9ویں تاریخ کی رات کو کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی تمام حاجتوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ فضائل ہے عبادات کے، لیکن میں ایک بات بتا دوں، اگر تمہاری
زندگی میں اگر قضا نمازیں ہو گئی ہو تو اس سے زیادہ بہتر ہے قضا نماز ادا کر لو. اس لیے فقہاء اعظام فرماتے ہیں نفلی عبادات سے بہتر ہے قضاء عمری کی نمازیں ان فضیلت والی راتوں میں کرو. اس لیے تمہاری قضاء عمری کی نماز بھی ادا ہوگی اور رات کا فیضان بھی مل جائے گا. فائدہ بتاؤ کس میں زیادہ ہے؟ یا آپ کو فیصلہ کرنا ہے؟ 2 میں نے حکم بتائے ہیں، ایک تو عمل بھی بتا دیا ہے اور ایک جو ذمہ داری تمہارے اوپر دین اسلام کی باقی رہ گئی ہے وہ بھی اتر رہی ہے اور خدا کا فضل بھی عطا ہو رہا ہے. تو کام دونوں سوچ کے کرنا چاہیے. اور 10 تاریخ کو کیا ہوتا ہے اللہ اس تعلق سے بھی علماء اعظام نے کتابوں میں فرمایا ہے 2 رکعت نماز 2 رکعت کر کے نماز ادا کرے عاشورے کے دن اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد یعنی 6 سورتوں کو پڑھے. سورہ شمس پڑھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے، انا اذا زلزلت الارض پڑھے اور جو ہے قل اللہ کی سورت پڑھے، سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس پڑھے اور اس کے بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب پر درود شریف پڑھے اور عاشورے کی جو دعا ہے اس کو بھی پڑھ لے. پورے سال آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے. اور 4 رکعت کا بھی مسئلہ ہے. عاشورے والے دن 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں 10 مرتبہ قل اللہ کی سورت پڑھ لے اور 9 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لے اور پھر عاشورے کی دعا پڑھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور دعائیں جائزہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے. یہ میں نے تھوڑا اعمال بتائے ہیں، یہ کر لینا. اور الحمدللہ جامع مسجد میں ہر سال کی طرح 11 بجے دن میں اور ظہر کے وقت تک نورانی عرفانی کربلا معلیٰ کے تعلق سے بیان بھی ہوتا ہے. اور اس سے پہلے چاش اشراق کی نماز کے بعد میں یہ عمل کر لینا آ کر کے اور دعائیں عاشورہ پڑھ لینا. اگر نہ ہو سکے تو جامع مسجد میں آنا، نماز ظہر پڑھنا. انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز کے بعد سب کو دعا پڑھوا دیں گے. تو میرے بھائیوں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ میں نے تمہارے تعلق سے بتا دیا کہ فائدہ اٹھانا ہے. اب میں پیغام دے دوں آپ کو غلط باتوں سے بچنے کے تعلق سے. قرآن کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ خدا فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. میں کھلی باتیں نہیں کر رہا، اشارے میں سب سمجھ جانا. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اے لوگوں ایسے لوگوں سے دور بچ کے رہو جو اپنے دینی کو، اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو لعبا ولہوا کھیل تماشا بنا لیے. وغرتہم الحیات الدنیا، یہ اس لیے کیا تاکہ ان کے دل میں جو ہے دنیا بیٹھی ہوئی ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ رسول کو وہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا اس کا سوچتے ہیں، عمل نہیں کرتے. دوسری آیت کریمہ سورہ لقمان کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اللہ فرماتا ہے زمین پر کچھ لوگ وہ ہوں گے جو کھیل تماشے کو لائیں گے اور کھیل تماشے خوب کریں گے. لہو الحدیث سے مراد یہ ہے اس میں گانا باجا سب ہے. مفسرین فرماتے اس میں ڈھول تاشے تماشے بلکہ کھلا کلام کر دو. ہر وہ کام مراد ہے جو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، نیکی سے بچاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کچھ لوگ زمین پہ وہ ہوں گے جو کھیل کود کی طرف لے کے جائیں گے. کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں اور بغیر علم، اور ان کو سمجھ نہیں ہوتی. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور جب لوگوں کو دین کی راہ سے بھٹکاتے اور خود بھٹکے ہوئے رہتے تو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ہنستے. تو خدا فرماتا ہے ایسے ہنسنے والوں کے لیے اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ مجھے اب کلام نہیں کرنا ہے، یہی کوئی آیتیں پڑھنی تھی. اس کے تعلق سے بہت حدیث کریمہ میں نے تمہیں ترجمہ بتا دیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. محرم میں اچھے کام بہت ہوتے ہیں، سبیل ہوتی ہے، کھچڑا ہوتا ہے، غرباء و مساکین کی مدد کرنی ہوتی ہے. جس کے جسم پہ کپڑا نہیں ہے اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرو، جس کے لیے ٹوپی نہیں ہے ٹوپی کا اہتمام کرو، جس کے لیے نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے اس کے لیے مصلی لا کے دے دو. دینی کام کرو، مدرسوں کا خیال کرو، مسجدوں کا خیال کرو، اور جی ہے دین اسلام کی لائبریری کتابوں کا اضافہ کرو، علماء دین کی امداد کرو تاکہ اسلام کو زیادہ مضبوطی حاصل ہو اور حسین کا مشن دنیا میں پھیلتا نظر آئے. کام اچھے کرو، غلط کام
مت کرو. سمجھ گئے نا؟ اللہ کی بارگاہ میں مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جب جب کربلا آتا ہے اسلام زندہ ہوتا نظر آتا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے. ٹائم ہو گیا. اب جو ہے آپ 1 2 3 ذرا جامع مسجد میں آؤ اور نورانی عرفانی محفل جو چل رہی ہے ذکر امام حسین اس میں شرکت کرو. تمہیں پتا چلے گا کہ علم و فضل کے اعتبار سے اہل بیت اطہار کی کیا شان ہے. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ارادہ فرما لیں. آج کی رات، کل کی رات اور عاشورے والے دن 11 بجے سے ظہر تک محفل رہے گی. انشاءاللہ حاضری دیں گے. بولیے انشاءاللہ.